बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वीनस देखने वालों को आसिफ शर्मिला की जानिब से बहुत ही एहतराम के साथ, अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की रात शब बरात की रात अज़मतों फ़जीलतों वाली रात है। शब बरात को बख्शिश और मग़फ़िरत की रात भी कहा जाता है। नाज़रीन, दुनिया और आखिरत को संवारने की फ़िक्र का नाम है शब बरात। अल्लाह और रसूल पाक की दूरी को ख़त्म करके क़ुर्बत की तरफ बढ़ने का एक मौका है ये शब बरात। ये रात उस रब्बे कायनात और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक दावत है। वो अपनी तरफ बुलाते हैं कि आओ मेरी तरफ, जो मांगना है मुझसे मांग लो। उसके दरवाज़े खुले होते हैं जिस पर चलकर मुसलमान अपनी ज़िंदगी और आखिरत संवार सकता है। ये ऐसी रात है जिसमें हम जितनी दुआएं कर सकें, जितने नवाफिल पढ़ सकें, बख्शिश के दरवाज़े खुले होते हैं। और अल्लाह ताला जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो कहता है कि आज की रात जो मांगोगे दूंगा। और आज की रात बड़े बड़े फ़ैसले उसकी बारगाह इलाही में होते हैं। ये इतनी मुक़द्दस रात है जिसकी अहादीस में भी लिखा हुआ है और बहुत सी बातें हैं। आज हम इसी मौजू पे आज की रात बात करेंगे और फैज़याब होंगे उन बातों से जो इससे हम ना इल्म हैं। हमें शायद उन बातों का इल्म ना हो और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें मालूम होता है लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते। लेकिन हो सकता है किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात और वो असर कर जाए, और हो सकता है कि वो अपनी जो राह है उसको बदल के अल्लाह की राह की तरफ गामज़न हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अरसलान क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं मारूफ़ नात ख़ां हैं हमारे मुल्क के, और सना ख़ां के हवाले से इनका क्या मैं आपके बारे में बताऊं, बड़ा मकबूल और मारूफ़ नाम है अहमद रज़ा हुसैनी। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे इस हाथ पे मौजूद हैं मौलाना अरसलान क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज की रात की क्या फ़जीलत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आज वो अज़ीम व शान मुबारक शब है, शब बराअत, जिसके मुताल्लिक़ कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि अल्लाह करीम जल्ला वाला आज की रात तमाम हिकमत वाले काम तक़सीम फरमाता है। बेशक अल्लामा हिब्रुल उम्मा सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत फरमाते हैं और इसकी तत्बीक यूँ फरमाते हैं कि ये वो अजीम व शान मुबारक शब है कि जिसमें रब तबारक व तआला तमाम होने वाले कामों को लिख देता है। सुभान। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस रात से मुराद लैलतुल क़द्र भी है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी खूबसूरत तत्बीक फरमाई। फरमाते हैं कि अल्लाह करीम जल्ला वाला इस रात लिख देता है और लैलतुल क़द्र में फरिश्तों को सौंप दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी ने
شب براعت کے حوالے سے پورا ایک باب باندھا ہے. فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات جنت البقیع میں تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچی تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج 15ویں شب ہے شعبان المعظم کی، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. بے شک آپ نے بالکل ارشاد فرمایا. اب میں آؤں گا حامد رضا صاحب کی طرف، احمد رضا حسینی صاحب کی طرف، کہ آج کی رات جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے ہم سے جو بچھڑ گئے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور ان کی حمد سے اس تقریب کا آغاز ہو، اس محفل کا آغاز ہو. جی. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کا داغ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حمد ہے اس پاک پروردگار کی کہ جس کے قبضے میں پورا زمین و آسمان، اس کے درمیان یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب جو بھی جاندار ہے اور جو کچھ قدرت کی طرف سے ہے، جیسے کہ درخت ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، وہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، ان کی حمد سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محبوب خدا رحمت العالمین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ محفل نہیں ہوتی. تو میں درخواست کروں گا احمد رضا سے کہ کوئی خوبصورت سی نعت جو گلہائے عقیدت کے طور پہ آپ پیش کر سکیں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت
امت یہ ہماری ہے، بے شک بے شک بے شک، قربان دل و جاں سے کیا شان تمہاری ہے، محمد رسول کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری آواز یا ہمارا چینل جہاں جہاں دیکھا جا رہا اور دنیا میں جہاں جہاں یہ سماعتوں تک آواز پہنچ رہی ہے، وہاں وہاں تک یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے چاہنے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کے کوئی گنت نہیں ہے، ان کو ہم گن نہیں سکتے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھیڑ بکریوں کے آپ جتنے بھی بال ہیں ان کو بھی اگر سمیٹ لیں، دنیا کے سارے درختوں کے آپ پتے جمع کر لیں، دریا، سمندر، جھیلیں، جو کچھ بھی آپ جمع کر لیں اس کا وزن آپ کر لیں، پہاڑوں کا وزن کر لیں، لیکن ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نہ، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان پہ درود پڑھیں، ان پہ سلام بھیجیں۔ اور اب میں آؤں گا اپنی گفتگو کا آگے کا مرحلہ چلاتے ہوئے، جو ہمارے بیٹھے ہیں یہاں پہ ہمارے بہت ہی مفتی جناب حسان عظیم قادری صاحب۔ حسان صاحب، شب برات کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد انفرادیت رکھتی ہے، اس کا احادیث میں یا آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت رات کہ جس کو شب برات کہا جاتا ہے عطا فرمائی۔ بڑی برکتوں والی رات ہے، جیسا کہ مجھ سے قبل علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی۔ احادیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ مطلب اس رات کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ تو یہاں پر جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شب برات ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اور مفسرین نے، علماء نے اس رات کے بہت سارے نام لکھے ہیں، ان میں سے ایک نام لیلۃ البرات ہے جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں، ایک نام لیلہ مبارکہ ہے کہ برکتوں والی رات ہے، اور اسی طرح جہنم سے آزادی کی رات ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کی جو رات ہے، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی رات آئے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس کی رحمت بندوں سے سوال کرتی ہے، بندوں کو پکارتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی پریشانی
مصیبتوں آفات بلیات کا شکار اس کو عافیت دی جائے. اس کے بعد حدیث شریف تو بڑی طویل ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہے قضا و قضا. اس قضا و قضا پر کلام کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں یہ قضا و قضا یہ بتا رہا ہے کہ اس رات صرف یہی نہیں, مغفرت نہیں, رزق نہیں, بلاؤں سے پریشانی سے چھٹکارا نہیں, بلکہ آج کی رات مانگنے والا اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکت سے اس کی دعائیں قبول فرمائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کے جو اپنے مرحومین ہیں, جو عزیز و اقارب ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا بتایا ہے ہمارے نبی پاک نے یا ہمارے قرآن سے, کیا اس پتہ چلتا ہے احادیث سے؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی رات دعائیں مانگنے کی رات ہے, تو آپ جہاں اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں وہیں اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا مانگیں. جس طرح مجھ سے قبل علامہ صاحب نے حدیث شریف پیش کی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو جب میں نے بستر پر نہیں پایا تو میں سرکار کی تلاش میں نکلی, تو میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام قبرستان جنت البقیع وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس رات کو قبرستان جانا اور قبرستان جا کر وہاں پر اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھنا, پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, جی دعا وغیرہ کرنا, یہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کا طریقہ کہ آپ جنت البقیع میں وہاں پر موجود تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے. اور اس کے بعد بڑے تاریخی الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل عطا فرماتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی گئے اور اس وقت سے لے کر آج تک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے خود بھی قبرستان جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا وہ اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس رات اعمال نامے بھی کھلتے ہیں. مولانا صاحب آپ سے میں جاننے کی کوشش کروں گا, ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں سب کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ الگ الگ فرقے, الگ الگ اپنی اپنی سوچ ہے, ہم اس پہ تو بات نہیں کریں, لیکن عموماً دیکھا یہ گیا کہ گھروں میں حلوہ بنتا ہے, شربت بنتا ہے, اس کو بانٹا جاتا ہے, عزیز و قریب میں بھی بانٹا جاتا ہے, غریب غرباؤں میں بھی بانٹا جاتا ہے. تو یہ حلوے کی جو بس ہے بات, یہ کہاں سے ملتی ہے؟ بہت پیارا سوال آپ نے کیا. دیکھیے جہاں تک بات ہے حلوے کی, تو حلوہ جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ تمام اجزاء جو ہے وہ حلال و طیب ہے, اور رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر بھی اس کو منع نہیں فرمایا. تو بہت ہی مسلمانوں میں یہ بڑی عظیم رواج ہے, ایک رسم ہے, اور اپنے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے کہ اس رات میں چونکہ عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو گھروں میں پکا کر شربت, حلوہ, نمکین کوئی چیز اپنے دوست احباب میں, رشتہ داروں میں بانٹی جاتی ہے. اور وہ اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں کہ تحفہ دو کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو تحفہ دیتے ہیں گھروں میں, اس کا کہیں سے ہم نے بھیجا تو کسی نے بھی بھیجا, تو تحفہ دو تو تحفوں سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو حبو تحابو, تو یہ حدیث پاک کی تعلیم ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے میں تحائف کا سلسلہ رکھیں. تو کھانے پینے کی چیز ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اگر کسی گھر میں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر کہیں نہیں ہوتا تو ہم اس کو گناہ گار بھی نہیں کہیں گے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے, عقیدت کی بات ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب نے کہا, مولانا ارسلان صاحب نے کہا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, اور یہ تحفے ہیں اصل میں عموماً یہ ہے کہ جیسا حلوہ کوئی بنایا یا کوئی بھی آپ کے یہاں محفل ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں اچھی اچھی ڈشیں بنتی ہیں, تو وہ اپنے اڑوس پڑوس میں یا عزیز و قریب میں دیکھیں کہ کس کے یہاں یہ چیز نہیں بنی, یا کوئی محروم ہوتا ہے, جیسے گوشت ہے یا حلوہ ہے یا اس طرح کی چیزوں سے کون محروم ہے, ہم ان تک پہنچائیں, ان غریبوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس خوشی میں شریک ہو سکیں. اچھا, پٹاخے وغیرہ بھی پھوڑے جاتے ہیں عموماً, والدین ہیں یا عزیز
رشتہ دار ہیں تو وہ پٹاخوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں ایک چھوٹا سا ہوا ہے بریک کا وقت, بریک کے بعد. جی ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے شب برات کے حوالے سے, اور وہ باتیں بھی ہم کر رہے ہیں جو کہ عام زندگی میں ہم کو ناگوار بھی گزرتی ہیں, اور وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے مولانا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ایک بریک. پہ گئے تھے, وقفے سے دوبارہ واپس آئے ہیں, اور شب برات کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ احادیث کے حوالے سے ہمارے مفتی حسان عظیم قادری صاحب بات کر رہے ہیں, اور مولانا ارسلان صاحب بات کر رہے ہیں. تو ابھی ہم مزید آگے بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ شب برات کو ہم اپنے بچوں کو عزیز و قریب پٹاخے لا کے دیتے ہیں, اور وہ رات کو ساری رات پٹاخے پھوڑتے ہیں, پھل جھڑیاں جلاتے ہیں. تو اس کا بس کیا ہے, یہ ہے کیا, یا کیا ہے اس کا؟ بہت اہم سوال آپ کی طرف سے آیا ہے. جی. اور ظاہر ہے آپ دیکھیں جس طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں علامہ صاحب نے بیان کیا اور میں نے بھی کچھ بیان کیا کہ اس رات کی بڑی برکت ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا ایک ازلی دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے. قرآن بیان کرتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا بہت بڑا دشمن ہے. تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی رات ہے. تو جو ہمارا دشمن ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, کبھی دائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا, کبھی بائیں طرف سے آ کے, کبھی آگے سے آ کے, کبھی پیچھے سے آ کے, میں انہیں راہ حق سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کروں گا. تو یہ آتش بازی, یہ پٹاخے کیا ہیں؟ یہ در حقیقت یہ شیطان کی طرف سے عبادت گزاروں کو روکنے کی ایک سازش ہے. جو شیطان اور شیطانی طاقتیں ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ آج کی رات برکت والی رات ہے, مسلمان اس رات عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں, یہ جنتی بن جائیں, لہذا ان کو اس رات عبادت سے روکا جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب آتش بازی, پٹاخے, پھلجھڑیاں یہ مسلمان بچوں کو تھما دی تاکہ وہ بجائے عبادت کرنے کے اس طرف لگ جائیں. اور اب یہ رواج اتنا عام ہو گیا, اب میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2-4 سالوں سے کہ اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے, ورنہ یہ رواج اتنا عام ہو گیا تھا کہ ہم سمجھتے تھے مطلب کہ یہ جو ہے وہ شب برات کا ایک حصہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کو خوشیوں میں منا رہے ہیں, جبکہ عبادت میں گزارنی چاہیے یہ رات اور دن, لیکن ہم اس کو مشغلے میں گزار دیتے ہیں. اصل حقیقت جیسے کہ ہمارے مفتی حسان عظیم قادری صاحب نے بتایا کہ جو مسلمان سے جیلس ہوتے تھے, یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی عبادات نہ کر سکیں, نماز پڑھ رہے ہیں اس میں خلل پیدا کریں, یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس میں خلل پیدا کریں, تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, اور تاکہ یہ مسلمان جو ہے یہ اپنے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا غافل ہو جائے. تو اس حوالے سے یہ پٹاخے جائز نہیں ہیں ہمارے اسلام میں, اور ہمیں چاہیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اس کے لیے نماز پڑھیں, اور دوسرے دن ہم روزہ رکھیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی معصوم سی, بہت ہی پیاری سی بچی نے, جو کہ نعت خواں ہیں, انیقہ ساجد نے. انیقہ ساجد, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئی ہیں, اور آپ سے ہم نعت بھی سنیں گے کچھ وقفے کے بعد. تو میں اس وقت ایک بہت اہم پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, کیونکہ ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ان کا علم نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس طرف بھی نشاندہی کریں گے جن کو نہیں معلوم ہے. ورنہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس مطلب رات کو کچھ نوافل ہوتی ہے, کچھ نمازیں ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتا ہے, ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے آپ؟ جی, اس رات جو ہے وہ بہت ساری عبادتیں بزرگان دین سے ثابت ہیں, لیکن چونکہ بڑا اہم پروگرام ہے اور
اپنے پیک پر ہے، لہٰذا اس موقع پر میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ میسیج دوں گا کہ جو عبادت ان سے ممکن ہو سکے وہ عبادت کریں۔ خاص طور پر میں اپنے تمام سننے والوں کو بھی اکثر وقتاً فوقتاً یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آج کی جو رات ہے بڑی برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، تو ہم سب کوشش کریں کہ آج کی رات ہمارے ذمے جو قضائے عمری ہے، جو نمازیں ہم نے پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکے، تو آج کی رات گولڈن چانس ہے ان قضائے عمری کو ادا کرنے کا۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے ذمے قضائے عمری ہے وہ ادا کریں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ذمے قضائے عمری ہے، بہت ساری نمازیں ہیں، وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نوافل کی اپنی برکت ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، 6 نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، مطلب دوسری عبادت نوافل میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نوافل کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے فرض نمازیں ہیں تو آپ کے نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ تو آپ کے ذمے اگر فرض نمازیں ہیں، قضائے عمری، بہترین موقع ہے شب برات کہ آپ قضائے عمری ادا کریں۔ اور اگر آپ صاحب ترتیب ہیں، آپ کی نمازیں پوری ہیں، کوئی قضائے عمری نہیں ہے، تو آپ مختلف نوافل پڑھیں، جیسا کہ بزرگان دین سے ثابت ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی بس نمازیں نہ چھوٹی ہوں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جیسے کہ مولانا صاحب کے، اچھا اس کے علاوہ کچھ اس رات کے لیے کچھ مخصوص دعائیں یا مخصوص کچھ ایسا ہے وظیفہ وغیرہ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ بزرگان دین سے ثابت ہے، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھتے تھے، 2 رکعت، 2 کر کے 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے لیے۔ اس کی نیت ہے جی، 2 رکعت نماز جو ہم نیت کریں گے وہ درازی عمر بالخیر کی نیت سے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کے لیے، اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھیں گے، پھر ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، 21 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی، دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے گی۔ تو ایک طریقہ بزرگوں سے ثابت ہے، اور اب الحمدللہ کی مساجد میں یہ سلسلہ ہے، یہ اہتمام ہوتا ہے اور وہاں سے بتایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا ہمارے مفتی حسان عظیم قادری صاحب کی بات کہ اس وقت جو ہے ہمیں ایسا لمحہ ہے کہ ہمیں وہ عبادات، وہ نمازیں ہم نے جو چھوڑ دی ہیں ان کو ادا کریں، اور جس طرح سے مغرب کے بعد انہوں نے نماز کا بتایا اس طرح سے وہ نمازیں ہم ادا کریں۔ اب میں آؤں گا مولانا ارسلان قادری صاحب کی طرف۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ رات ہمیں اللہ تعالیٰ کا وظیفہ بس پڑھنے کا درس دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں اور مزید احساس دلاتی ہے یہ رات؟ بہت پیارا آپ نے سوال فرمایا۔ شب برات آج کی وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ منادی یہ ندا کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آج تو اعلان ہو رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دے دیا جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر رات وقت تہجد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، اور منادی یہ ندا کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ لیکن جب شب براءت آتی ہے تو آج کی وہ مبارک رات ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا، غروب آفتاب کے بعد ہی شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، آج شب براءت ہے، یہ غروب آفتاب سے لے کے اور طلوع فجر تک منادی یہ ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دے دیا جائے، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا کہ اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو یہ مبارک شب عطا فرمائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اللہ نے اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو شب براءت نہ دی جاتی۔ اللہ نے تمہیں شب براءت دی اس لیے ہے، آج کی مبارک شب اس لیے دی ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے کیا بات
یعنی دو لفظوں میں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ رات اللہ سے تجدید عہد کی رات ہے، یہ رات شیطان اور نفس سے جہاد کی رات ہے، ہمیں اس سے جہاد کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر سننا چاہیے، اللہ کی، اور مزید ہم باتیں کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خوبصورت سی نعت خواں ہماری پیاری سی بچی یہاں موجود ہے، انیقہ ساجد۔ انیقہ ساجد، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اتنی کم عمری میں آپ کو ماشاءاللہ شوق ہوا نعت کا، کیسے ہوا؟ بس مجھے بہت شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا۔ ویسے تو بہت سی محفلیں بھی کی ہیں میں نے، اور بس اس طرح سے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ اچھا، کچھ آپ نعت کے چند اشعار اگر پیش کریں۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور اللہم صلی، خود سنور جاؤں۔ سبحان صلی سبحان اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہم صلی۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑی ہے سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھا، ماشاءاللہ۔ ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت پیاری نعت اس بچی نے پڑھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی چھوٹا سا بھی ہو، گناہ سے گناہ گار، ہم سب سے چھوٹا تو اسی کو کہیں گے، اور 0 پوائنٹ پہ وہی ہوگا جو گناہ گار ہے۔ اگر آج کی رات وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے اور دعا مانگے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ میں مولانا ارسلان قادری صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، ویسے تو ذرے سے لے کے آسمان تک کے فیصلے وہ رب کریم کرتا ہے، فرشتے بھی دنیا میں آ جاتے ہیں
کہ جو دعا ہے اس کو لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں. تو میں آپ سے جاننے کی یہ کوشش کروں گا، جو مرحومین ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بچے ہیں یا ان کے عزیز و قریب ہیں، وہ جو دعا مانگتے ہیں تو ان کی بخشش کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ وہ اپنی ایسی اولاد چھوڑ کر گیا، اس کی اولاد میں کوئی ایسا شخص ہے جو نیکوکار ہے، وہ اپنے اعمال کا ثواب اپنے والد کو، اپنی والدہ کو پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد کا جو وہ عمل ہے، جو اس کی اولاد نیکوکار ہے، اس کا صلہ اور اس کا اجر اس کے باپ کو بھی ملتا ہے. حالانکہ سارے عمل اس کے منقطع ہو گئے، لیکن جو اس تک ثواب پہنچایا جا رہا ہے تلاوت قرآن کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، اس کا اجر و ثواب اسے قبر میں پہنچ رہا ہے. اور قبر کے اندر جو ہمارے مرحومین ہیں، وہ باقاعدہ احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری طرف کون ہے جو ہمارے گھروں میں سے ایسا بندہ جو ہمیں ایصال ثواب کی صورت میں کوئی تحفہ پیش کرے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے زندوں کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح قبروں میں بھی منتظر ہیں کہ ہماری طرف کوئی سورہ فاتحہ کا تحفہ بھیجے، کوئی صدقات و خیرات کا تحفہ بھیجے. تو بالکل آپ نے درست اور فرمایا. اسی لیے کہا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جو آپ کے عزیز و قریب ہیں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کا کوئی بھی عزیز ہے، دوست ہے، آپ صبح اٹھ کے نماز کے بعد اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور ان کو بخش دیں، تو صبح صبح اگر کوئی تحفہ آپ کے دروازے پہ لے کے کھڑا ہو تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں صبح صدقہ خیرات کرنا چاہیے. اور اب میں آؤں گا جناب مفتی حسان عظیم قادری صاحب کی طرف. تھوڑا سا زبان بہک گئی، مفتی حسان عظیم قادری صاحب کی طرف میں آؤں گا. سر، آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ رات جو ہے یہ اتنی عبادت کی رات ہے، یہ رات اپنے لیے، عزیزوں کے لیے مغفرت مانگنے کی رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے. یہ رات سے جو ہم آج مانگ رہے ہیں، جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، تو مطلب پوری کائنات کے کیا فرشتوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ جہاں انسانوں کی بات ہوتی ہے وہاں بہت سے ایسے مثلا چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیا اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے. جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ اس رات لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لکھ دیا جاتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جو اس جہاں فانی سے جانا ہے جو اس کا بھی دنیا سے فیصلہ جانے والا ہے جی جی اس کا فیصلہ بھی جو ہے نا اس رات ہو جاتا ہے. جیسا کہ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو علامہ صاحب نے آیت پڑھی تھی، سورۃ الدخان کی آیت تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم. تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں امور تقسیم فرما دیتا ہے، اور معاملات سارے انسانوں کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں کہ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو سونپ دیتا ہے. اور انسان ظاہر ہے سب سے بڑا انسان ہماری نظر میں بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے. سرکار فرماتے چونکہ اس رات اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہذا میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ میرے امتیوں کو بخش دے پاک پروردگار. اچھا، دعائے مناجات بھی ہوتی ہے اور بہت سی دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں، کیونکہ اب وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تو میں بچی سے کہوں گا مناجات کے حوالے سے ایک بات میں صرف ایڈ کر دوں، جی جی اس کے بعد آپ مناجات جی جی کیونکہ مناجات کی بات آئی تو یہ رات وہ رات ہے
بلکہ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس رات کے علاوہ کچھ اور راتیں بھی ہیں. جی حدیث شریف میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں، طاق رات 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ان 5 راتوں میں سے ایک رات آج کی رات ہے، شب برات. اور اسی طرح رجب المرجب کی پہلی رات، جی شب جمعہ، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات. یہ 5 راتیں حدیث شریف میں آتا ہے. شب معراج جی جو ان گزر 5 گئے. راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کو رد نہیں فرماتا، بلکہ دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول قبول کرتا ہے. یہ تو راتیں ایسی ہیں. جی. ویسے ہمیں اگر رات کو ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ ہر دن دیتا ہے اور اللہ ہر وقت ہماری سنتا ہے. اگر یہاں سے دل سے مانگی جائے تو میں کہوں گا اپنی پیاری بچی سے انیقہ ساجد سے کہ وہ کچھ مناجات کے حوالے سے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دلا دے الہی کریمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ انیقہ ساجد آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے احمد رضا حسینی. ان کو کسی محفل میں جانا تھا، اس کی وجہ سے وہ جلدی چلے گئے. اور اسی کے ساتھ ہی مولانا ارسلان قادری صاحب، آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب مفتی حسان عظیم قادری صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین، دعا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، یہ دعائیں ہیں اور یہ دعائیں جو ہیں بڑا اثر رکھتی ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے لیکن دعائیں رہ جاتی ہیں، اور وہ دعائیں ہوتی ہیں جو بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور مرحومین کے لیے بھی بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. آج کی رات جو ہے بہت مقدس رات ہے، ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور یعنی کہ آسمان جہاں تک پھیلا ہے، زمین جہاں تک پھیلی ہے، اس میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ چرند میں ہو، پرند میں ہو، چوپایوں میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، سب کی مغفرت کا دن ہے اور ہر چیز عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بیماروں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے عزیز و قریب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنی ذات کے لیے دعا مانگنی چاہیے. لیکن دوسروں کے لیے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سنے گا. اسی کے ساتھ ہی انہی الفاظوں کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر ملاقات ہوگی کسی پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.